अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। सियासी गहमा गहमी तो आजकल अरूज पर है और हर गुजरते दिन के साथ ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। हुकूमत भी बहुत से प्लान तैयार कर रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान कुछ अच्छी खबरें भी होनी चाहिए जो आवाम की न सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा करें बल्कि इस वक्त जो मखदूश होती हुई मुआशी सूरत हाल है उसमें भी थोड़ी सी आवाम के लिए कोई जो परेशानी है उसमें कमी का बाइस बन सके। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग के अंदर हम आपको जहाँ पर कोई थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे, उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम पहले अच्छी खबर की बात कर लें, सियासी मामला तो आगे चलेगा, उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो अच्छी खबर ये है कि पहले तो हुकूमत ने कोशिश की समंदर से तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक वहाँ पर उसकी तेल और गैस की तलाश मुकम्मल ना कर सके। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 8 अक्टूबर को चीन का दौरा किया। तो इस दौरे के दौरान उनकी टीम के एक अहम मेंबर की चीन की अहम कंपनी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान बहुत से अहम मामलात ज़ेर गौर आए, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनसे कुछ मज़ीद पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के हवाले से बात थी और बिलखसूस थर कोल का प्रोजेक्ट वहाँ पर ज़ेरे बहस आया। नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि थर का कोयला जिसे 1992 के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ने एक अमरीकी कंपनी के ताउन से डिस्कवर किया था, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद हम वहाँ से मतलूबा बिजली पैदा ना कर सके। बहुत से दरमियान में मसले मसाइल रहे, लेकिन बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में एक बहुत लुक्रेटिव टैरिफ की पेशकश की गई मुख्तलिफ़ कंपनियों को। वहाँ से कोयला निकालने का काम शुरू हुआ और वहाँ पर पहला प्लांट 600 मेगावाट के लगभग बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, साइंस बहुत सी अपनी मंजिलें तय कर रही है, तो कोयले से डीज़ल भी बन सकता है। जी हाँ नाजरीन, डीज़ल जिसकी इंपोर्ट पर सालाना $6 अरब के लगभग रकम खर्च करता है। चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल के मुकाबले में डीज़ल की खपत ज़्यादा है और यही वजह है कि हमें अपना खतीर ज़र मुबादला डीज़ल की इंपोर्ट पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब ने ये इंकशाफ किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कि थर के कोयले से सिर्फ हम बिजली नहीं बना सकते बल्कि जो लिग्नाइट कोल है उससे हम डीज़ल भी बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है और उन्होंने एक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था जिसके ऊपर 4 अरब के लगभग रकम खर्च हुई, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ मंसूबा कामयाब ना हो सका या उसे ना होने दिया गया। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन दुनिया भर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खतीर रकम खर्च होती है जिसके बाद साइंटिस्ट आगे बढ़ते हैं। वो रकम R&D की मद में आप समझ लीजिए या उस मंसूबे के हवाले से कोई हमें बड़ी कामयाबी ना हुई। लेकिन डॉक्टर साहब कहा करते थे कि डीज़ल की पैदावार थर के कोयले से मुमकिन है। अब जो वहाँ की उस लिग्नाइट कोल की स्पेसिफिकेशन है उसको चीनी कंपनी के साथ शेयर किया गया कि वो चीनी कंपनी है जो चीन के अंदर कोयले से सालाना 50 लाख टन के लगभग डीज़ल प्रोड्यूस कर रही है। जी हाँ, वो इस नामुमकिन बात को मुमकिन पहले से वहाँ चीन में बना चुके हैं। उसी कंपनी से बातचीत की गई और उनको ये पेशकश की गई कि आप आइए, पाकिस्तान के अंदर थर के अंदर 185 अरब टन कोयला मौजूद है जिससे हम डीज़ल भी बना सकते हैं। चीनी कंपनी ने रजामंदी का इजहार किया है, जल्द वो पाकिस्तान का दौरा करने वाली है और इस बात का इम्कान है कि उनके साथ अगर मामला तय पा जाते हैं तो पाकिस्तान थर के कोयले से डीज़ल भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी यकीनी तौर के ऊपर। और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ता है उसके साथ हम डीज़ल हमारी हैवी ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, किराए बढ़ते हैं, आजकल वैसे महंगाई की बहुत से मसाइल हैं महंगाई की वजह से। तो अगर हम सस्ता डीज़ल प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे हमारी मौशियत को, आवाम को एक अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। ये हमने बात की इंडिजिनस रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के हवाले से, तो वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर हमारा रिकॉर्ड गोल्ड प्रोजेक्ट जो कि 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लिटिगेशन के नज़र हुआ, काम रुक गया, आलमी सालसी अदालत में गए, पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना हुआ। तो मैंने इससे कबल अपने प्रोग्राम 92 न्यूज़ के ऊपर ये बात की थी तकरीबन 2 माह कब कि जिस कंपनी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस अदालत के अंदर 61 की अदालत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये केस विन किया है और $6 अरब का जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर आयद हुआ है, उसी कंपनी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि नई शराइत व ज़वाबित के साथ, बेहतर शराइत व ज़वाबित के साथ इस कंपनी को दोबारा वापस लाया जाके बलूचिस्तान के अंदर
جو گولڈ کاپر کے وسیع ذخائر موجود ہیں ان کی پروڈکشن، ان کی مائننگ کا کام شروع ہو سکے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ معاملات بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کمپنی کو پاکستان واپس لایا جائے۔ اس کے دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، ایک تو ہمیں $6 ارب کا جو جرمانہ ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، $6 ارب کا ہی ہم نے IMF سے پیکج لیا، جس طریقے سے ہم نے جن مشکلات سے گزر کر ہم نے یہ پیکج لیا آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، اور ایسے صورتحال کے اندر ہم جرمانے کی $6 ارب کی رقم ادا کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو ٹیتھیان کاپر کمپنی ہے، اس کے جو دو کمپنیوں کا کنسورشیم ہے کینیڈا اور چلی کی کمپنی کا، وہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ گولڈ اور کاپر کو نکال کے کمرشل بنیادوں کے اوپر اس کی فروخت شروع کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جس جن مسائل سے دوچار ہے، ہمیں شارٹیسٹ ٹائم کے اندر چند سالوں کے اندر ایک بریک تھرو چاہیے۔ 1990 سے یہ منصوبہ جاری ہے، لیکن ماضی کے اندر بہت سی بضابطیوں اس منصوبے کے اندر، لیکن اب اس کو اگر پروفیشنلی ڈیل کیا گیا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ڈیل کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے جہاں پر بلوچستان کے باسیوں کی قسمت بھی سنور سکتی ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی اس سے ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ رائلٹی کی مد میں، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں بلوچستان کے لوگوں کو وہاں پر روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا شاندار پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کوئی جلد بریک تھرو ملے اور یہ کمپنی دوبارہ اچھی شرائط کے ساتھ کام کا آغاز کرے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کارکے کا منصوبہ تھا اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو جو ہرجانے کی رقم تھی، جرمانے کی رقم تھی، اس سے خلاصے ملنے کی نوید سنائی جا چکی ہے۔ تو اگر اس منصوبوں کو تھر کے کوئلے سے ڈیزل کی پیداوار کا معاملہ ہو، ریکوڈے گولڈ منصوبے سے گولڈ اور کاپر کی پروڈکشن کا معاملہ ہو، اس کو ہم شروع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے انرجی سیکٹر کو اگر ہم سٹیم لائن کر لیتے ہیں تو ناظرین یقین کیجئے ملک کی معاشی ترقی کا جو راستہ ہے وہ سستی توانائی اس کے راستے سے گزرتا ہے۔ جب ہم سستی توانائی بنائیں گے، اپنی انڈیجنس جو ہمارے قدرتی وسائل سے جو قدرت نے ہمیں مالا مال کیے پاکستان کو، ان کی بہترین یوٹیلائزیشن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اور ہمارے قوم کو اور قومی خزانے کو بہت فائدہ مل سکتا ہے، اور یہی وہ راستے ہیں جس سے ہم غیر ملکی قرضوں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو خوشحالی کا اور فلاحی ریاست کا جو خواب ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس کی تعبیر ہمیں فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کس اسپرٹ کے ساتھ ان معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے۔ یہ تو قدرتی وسائل کی یوٹیلائزیشن کی بات ہوئی، لیکن حکومت جس نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، چونکہ جمعیت علماء اسلام اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ایک ایسی شرط رکھی گئی کہ مارچ ہم نے ہر صورت کرنا ہے، اسلام آباد کے اندر اکٹھے ضرور ہونا ہے، اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہمیں نہیں روکا جائے گا تو پھر حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر نو ڈائیلاگ، جو ہم نے ٹھان لی ہے وہ ہم نے ہر صورت کرنی ہے۔ اور جس طریقے سے ملک بھر کے اندر جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کا پلان ہے، حکومت بھی مکمل طور کے اوپر تیار ہو چکی ہے، حتمی پلان تیار ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی صورت جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کو اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کی اجازت نہیں دینی، اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ 2-3 نکات پر مبنی اسٹریٹجی ہے۔ جی ٹی روڈ کو بند کرنے کی تیاریوں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، موٹر وے کو بند کرنے کی تیاریوں کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اٹک پل جو کہ اہم ترین راستہ ہے جو خیبر پختونخوا سے آنے لوگوں کے لیے جو یہاں اس طرف اسلام آباد کی جانب آئیں گے، ان کو روکنے کے لیے کنٹینرز وہاں پر موجود ہیں، اس کو بند کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے بھی مختلف راستوں کو بند کیا جائے گا، داخلی راستوں کو ریڈ زون کو سیل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ تہیہ کر چکی ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد یعنی جمعے کے بعد کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے 8 کے لگ بھگ جو ان کے سینئر رہنما ہیں انہیں یا تو نظر بند کیا جا سکتا ہے یا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ذرائع سے ہماری بات ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب تک جو سٹینس لے چکے ہیں، جس قسم کی وہ تقاریر کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف کسی بھی وقت مقدمات کا اندراج ہو سکتا ہے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گرفتاری شاید جمعے کے بعد عمل میں لائی جا سکتی ہے، چونکہ وفاقی حکومت بھی یہ طے کر چکی ہے کہ جس عالمی سطح کے اوپر اور بیرونی محاذ کے اوپر جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کے درمیان وفاقی دارالحکومت کو کسی صورت جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا، چونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی
انہیں اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے، ان کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے، انہیں ان کے ورکرز آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم کریٹ کریں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو موبلائز کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی کافی عرصے سے مختلف مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ خود بھی اقتدار کی راہداریوں سے دور ہیں، تو وہ سب مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، ان ہاؤس چینج کی بات کی جائے، تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ معاملات طے ضرور کیے جائیں۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتے، تو معاملہ اپنے حتمی راؤنڈ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے بھی تہیہ کیا ہوا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور جمعیت علماء اسلام بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو آنے والے دن کافی گرما گرمی پیدا کرنے جا رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک دو اور معاملے ہیں جو کہ عوامی مفاد سے متعلق ہیں۔ یہ ایک سیاسی گہما گامی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن وہ مفاد پرست عناصر، وہ مافیا جو مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ کرنے سے باز نہیں آتے، نجائز منافع خوری سے نہیں ٹلتے، اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت نے ایک پالیسی کے تحت ڈریگ کے قوانین کے تحت ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی، لیکن بلڈ پریشر کی ادویات اور کچھ دیگر ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے اوپر آج گزشتہ روز ملتان کے اندر ریڈ کیا گیا خفیہ اطلاعات کی بنیاد کے اوپر ڈریب کی جانب سے، اور وہ میڈیسن جس کی قیمت، ایک میڈیسن قیمت 160 روپے تھی، ایک کی قیمت 400 روپے تھی، اور کچھ اور ادویات جن کی قیمت 100 سے 200-250 روپے کے رینج میں تھی، یہ تمام تر ادویات مارکیٹ کے اندر خلاف قانون حکومت کی پرمیشن کے بغیر 1200 سے 1600 روپے فی پیک فروخت کی جا رہی تھی۔ غریب عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا تھا۔ شکر ہے کہ وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن ایکٹیو ہوئی، ڈاکٹر ظفر مرزا نے ڈائریکشن دی، ڈریپ نے اب جا کر کریک ڈاؤن کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا سلسلہ صرف پنجاب نہیں بلکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور دیگر ایسے علاقوں تک بھی پھیلنا چاہیے جہاں پر یہ کمپنیاں نجائز منافع خوری میں ملوث ہیں، اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ نجائز منافع خوری کرتی ہیں، اور بے حسی کا ایک عجیب فضا ہے۔ یہ اسی وقت ہی ختم ہو سکتی جب ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ناظرین آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی منعقد ہونے جا رہا ہے، وہاں پر بھی ایک بڑی کشمکش جاری ہے کہ کچھ وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون میں جو ترمیم ایک لازمی کر لی جائے، جس کے تحت جو ملزمان ہوں نیب کے، انہیں جیل کے اندر کلاس سی میں رکھا جائے، نہ کہ انہیں کلاس بی ملے، اور جبکہ کچھ وفاقی کابینہ کے ممبران چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور اہم ترامیم بھی شامل کر لی جائیں، جس کے اندر جو کاروباری طبقے کی مشکلات ہیں، بیوروکریسی کے خدشات ہیں، اور ایون خود کابینہ ممبران کو جس قسم کے خدشات کا سامنا ہے وہ دور کر لیے جائیں۔ اگرچہ کہ ایجنڈے کے اوپر تاحال یہ معاملہ نہیں آیا، لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب یہ سمری بائی ہینڈ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ضرور لے کے جائیں، اور اس کی منظوری کروا کر اس کو نافذ العمل کروائیں، تاکہ جو اس وقت خدشات ہیں حکومتی سرکل کے اندر نیب کا جو خوف ہے وہ خوف چھٹ سکے، جو چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کیا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کیا بائی ہینڈ وہ سمری لے کے آتے ہیں نیب قانون کی ترمیم سے متعلق، اور کیا اس کے اندر صرف کلاس سی سے متعلق قانون میں ترمیم لائی جائے گی، یا چند وزراء کی جو خواہش پر مبنی نیب کے قانون میں ترمیم ہے وہ بھی شامل کی جائیں گی یا نہیں، اس بات کا فیصلہ بھی آج ہو جائے گا۔ ناظرین آج کے ویڈیو بلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔